औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा असल मौजू तो है कि खौफनाक और पुरस्कार पेशन गोइयाँ जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन इससे पहले मैं मुख्तसर सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसका मुख्तसर और कम्पैक्ट सा जायज़ा लेके आपको बताऊंगा कि झूठ से भरी दुनिया में यहाँ पे जो भी अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो इतना झूठ मिलता है। हर आदमी ने एक अपनी ऐनक लगाई है, लोगों ने अपनी ऐनकें लगाई हैं और सही तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते। मसलन हमारा 98% एंकर और हमारे जो 98% अवाम है वो जमहूरियत के पीछे पागल हो रहे हैं, जबकि जमहूरियत की हकीकत क्या है और पाकिस्तान में क्या है, इस पर मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि यूरोप में जमहूरियत इस वजह से कामयाबी से चल गई कि 500 साल की लूट मार उनके पीछे थी। इसके बाद अगर आप जमहूरियत को देखते हैं तो सिर्फ उस मुल्क में चलती है जो अमेरिका के आशीर्वाद पे बैठा हो, अमेरिका इसराइल के आशीर्वाद पे। मसलन उन्होंने अगर कोई मुल्क ऊपर जा रहा है जैसे साउथ कोरिया है तो वो उनके लिए खतरनाक नहीं है, उल्टा उससे खून पीते हैं। पहले अमेरिका आज से कोई 8-10 साल पहले $1 ट्रिलियन पूरे एशिया से लेकर जाता था। अब वो सूरत हाल चेंज हो चुकी है, अब उसमें से कोई 80% के करीब चाइना ले जा रहा है। अच्छा, फिर क्या है कि जहां भी डेमोक्रेसी चलती है वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं चलती। सबसे बड़ी मिसाल मिस्र है। मिस्र में जमहूरियत आई, उन्होंने सेलेक्ट की है अपने, नतीजा क्या निकला, हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मर्सी ने 300 बंदों को फांसी दे दी, इंतहाई कीमती, जिनमें से 250 हिफाज कुरान थे और 300 PhD थे टोटल लोगों में, तो सब PhD थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत आती है तो यहाँ पे नेशनल लेवल की हुकूमत बन ही नहीं सकती है, और अगर बन भी जाती है तो फिर क्या होता है, इस वक्त ये हो रहा है कि अगर 33% वोट लेकर कोई आती है तो 18% बाहर से शामिल होते हैं। वो चौधरी आ जाते हैं, फलां आ जाता है, वो काम की मिनिस्ट्रियां वो ले जाते हैं, 3-4 ग्रुप आकर। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जनाब जो अपोजिशन है उसको खारिज शुरू हो जाती है, वो भागे अमेरिका के पास जाते हैं कि जनाब ये उल्लू का पट्टा आपके 80% काम कर रहा है, हम 100% करेंगे और 20% जो झूंगे में भी करेंगे, हमें मौका दे दें, हमें खाने दें, हम तबाही मचाएंगे जो आपका मकसद है, और पैसे आपके बैंकों में जमा करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि पीछे पीछे हुकूमत भी भागी हुई चली जाती है, क्योंकि जमहूरी हुकूमत जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि जमहूरी हुकूमत ने क्या कालाबाग डैम बनाया कि इस साल सैलाब से पूरा आधा पंजाब डूबा हुआ है, ये चतराल और ये एरिया भी डूब गए, सराल में नुकसान हुआ, हर जगह पे हुआ। तो क्या उन्होंने बना लिए, और ये जो अफगानी हैं इनको निकालना क्या जमहूरी हुकूमत निकाल सकती? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 3 हमारे मुल्क में डिक्टेटर आए। मैं डिक्टेटरशिप का हामी नहीं हूँ, मैं इस्लामी निज़ाम का हामी हूँ। मुझे पता है कि वही हल और वहाँ ही हमने जाना है, लेकिन 3 डिक्टेटर थे, जिनमें से सबसे बड़ा अयूब खान था, जिसको लोग अभी तक गालियां देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, तरबेला डैम उसने बनाया, मंगला डैम उसने बनाया, कामरा जहां आज जहाज बन रहे हैं, हमारे JF थंडर बन रहा है, और हमारी बैकबोन है हमारी आर्मी की, एयरफोर्स की, और पूरी जो इकानमी है इसकी। और फिर वह फैक्ट्री जिसने बनाई, जिन्हें दुनिया जहान के कीमती बनाया जा रहा है। ये कौन था? वही डिक्टेटर जिसे सारे जमहूरियत पसंद गालियां देते रहते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट दे देते हैं, उसके मुखालिफ 10 अच्छे पॉइंट छुप जाते हैं पीछे। आगे चलें। दूसरे जनाब डिक्टेटर जिन्हें अभी तक हमारे सामने, हम जवान हो चुके थे जब गालियां पड़नी शुरू, वो ज़िया-उल हक साहब थे। उन्होंने बाकी जो भी किया, अफगान जंग बड़ी कामयाबी से लड़ी और उसमें एटम बम बना लिया, जंग को लंबा करके। एटम बम बनाना अयूब खान से भी कई गुना बड़ा कारनामा था। फिर आगे चलें, उसने ISI को बहुत मजबूत कर दिया, जो अभी तक पाकिस्तान को बचाती रही है। ये ज़िया साहब का कारनामा था। तीसरे जिसे मुशर्रफ, जिसने गलतियां भी की हैं, तो
لیکن اس نے کیا کیا، اس نے بھی کچھ اچھے کام کیا، امریکہ کو بڑی کامیابی سے دوڑ لگایا. یہ بہت خطرناک ٹائم تھا 9/11 والا. اب ہمارے سارے جینیس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں ہوتا اس سے لڑ پڑ. اور بھائی سیٹلائٹ ہمارے نہیں تھے، آف ہو جاتے تو ہمارا وہی اشر ہونا جو ابھی انڈیا کا ہوا ہے. حالانکہ انڈیا کے پاس انتہائی ہائی ٹیکنالوجی، ہم تو اندھے تھے ویسے ہی. تو اس کے بعد کیا ہے، پھر وہ پیرس کلب کے قرضوں سے ہمیں نکال کے لایا 25-30 بلین ڈالر خرچ کر کے. ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان کا مخالف نہیں تھا، لیکن اسے کچھ مائنارٹیز اور کچھ غیر مسلم لوگوں کو بہت اوپر لے آیا. اس کی ہمیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑا. تو یہ مختصر سا ہو گیا. اب میں کچھ باتیں کروں گا کہ روس اور یوکرائن جنگ ہے، یہ چل رہی ہے. اس میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ روس جیتے گا. کیوں شاہ جی، یہی بات ہوئی تھی. اچھا، یہ جیت چکا ہے، آلموسٹ جیت چکا ہے. پھر اس نے اپنی فوج کی بھی پوری ٹریننگ کر لی اور یورپ کے سارے ہتھیار بھی ٹیسٹ کر لیے، امریکہ کے سارے ہتھیار ٹیسٹ کر لیے. اب وہ پوری طرح تیار ہے کہ اب بڑی جنگ اگر ہوتی ہے اس سے، اس کی تیاری ہے. یہ انہوں نے اس کی ٹریننگ کر دی ہے. پھر آگے چلیں، چین اور امریکہ طاقت کا توازن ہے. لوگ جانتے ہی نہیں اس وقت حالت کیا ہے کہ امریکہ اتنی بری طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے گدے جتنے اینکر ہیں نا، تمام کے تمام، سوری ٹو سے، ایکسٹرنل فارن لون کی بات کرتے ہیں. جو فارن لون ہے، انٹرنل لون وہ بتاتے ہی نہیں. مثلا 2009 میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ انگلینڈ کے اوپر انٹرنل لون سے ایکسٹرنل لون کوئی 10 گنا سے بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اور اگر امریکہ پر 37 ٹریلین ڈالر کا لون ہے تو اس پر فارن لون جو ہے، جو انٹرنل لون ہے جو بینکوں سے یہ لیتے ہیں، وہ کم از کم 150 ٹریلین ہے. یہ دونوں مل کر دنیا کے 100% زمین اور چیزوں کو بیچ کر اگر صحیح قیمت بیچیں تو پورا نہیں کر سکتے. میں نے یہ پوری اسیسمنٹ کی ہوئی ہے. تو امریکہ کی یہ حالت ہے کہ ایک بھوکھا چودھری ہے، بڑی بری طرح قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یورپ بھی نہیں چاہتا کہ اگر وہ چائنا کو ڈکلیئر کر دیں تو پوری دنیا کے لوگ بھاگ کر ادھر آ جائیں، یورپین ملک میں. لیکن وہ پھر بھی بھاگ کر آ رہے ہیں. آگے چلیں. اب امریکہ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. اس کے سر پہ ایک دھماکہ کھڑا ہے جو شاید اگلے 1-2 سال میں ہو جائے. اسی وجہ سے کبھی وہ وینزویلا پر حملے کی بات کرتا ہے جو ابھی اس کے شپ جا رہے تھے، کبھی وہ گرین لینڈ پر پنگے کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی اور ملک پاڑتا ہے. کہ گرین لینڈ میں بھی بہت سے منرلز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. پھر آگے چلیں تو انڈیا پر ہم کہتے ہیں کہ سیلاب اور دہشت گردی اور یہ وہ سیلابی پانی آبی دہشت گردی. بہرحال وہ سیلاب کو روک نہیں سکتا تھا، یہ ایک نون فیکٹ ہے، ہر بندہ جانتا ہے. لیکن اس نے ہمیں لیٹ بتایا، تھوڑی سی اس نے بدماشی کی. ہمیشہ کوئی نہ کوئی چلاکی کرتا ہے. اور انڈیا پر بذات خود اس کی حالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں انڈیا کتنی ترقی کر رہا ہے، اس کے 750 ارب ڈالر قریب اس وقت ریزرو ہیں. لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے 500-550-600 کے قریب فارن لون ہے، اور جو انٹرنل لون ہے وہ تقریباً 1300-1400 بلین ڈالر ہے. اگر آپ یہ دونوں نکالیں تو 1 ٹریلین ڈالر وہ ڈاؤن ہو گیا، اور 1 ٹریلین ڈالر کے اس پر گوس لون ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کہاں اس کا جا چکا ہے. یعنی 2 ٹریلین سے اوپر انڈیا بھی قرضے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو انڈیا پاکستان جنگ تھی، اور جو انڈیا ہے اس کے اب تعلقات امریکہ سے ختم ہو چکے ہیں کہ امریکہ یورپ نے اس کو بہت بری طرح آگے دھکا دیا تھا تاکہ یہ تیار ہو چائنا کا راستہ روکے. اس بیوقوف نے بجائے چائنا کا راستہ روکنے کے پاکستان کو روکنے پہ پورا زور لگا، اور پاکستان سے 8 مئی کی جنگ میں مار کھا کے بیٹھ گیا. ابھی تک اس کا خون بہہ رہا ہے، رک نہیں رہا. اس چکر میں لگتا ہے مودی کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن چلیں آگے چلیں. انڈیا پاکستان جنگ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے جو اس کو بریکیں لگائی گئی تھی 3 سال، یہ جو پچھلی حکومت تھی، اس میں عمران خان کو الزام کم دوں گا ضرور، کافی سارا، لیکن اصل کو اور گروپ تھا جو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. تو وہ ہمیں جو بریکیں لگائی گئی، چائنا کو یہاں سے بھگایا گیا، روکا گیا، وہ ساری کسر بھی پوری ہو گئی ہے.
اور پوری دنیا کی انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی پاکستان میں آنے کی تیاری ہو رہی ہے اور آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ آلریڈی جو ہمارے حافظ صاحب ہیں انہوں نے بہت کچھ اچھے کام کیے، جن میں سے دو ہیں کہ ایک دہشت گردی تھی، اس کو کوئی بندہ بھی سٹاپ نہیں کر سکتا، کیونکہ سرحد والے پی کے والے اپنا منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا پور وغیرہ پی ٹی آئی حکومت ہے، ادھر کوئی اور ہے، بلوچستان میں کوئی اور ہے، تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ لیکن اس نے اب کنٹرول کر لیا اور ان کو کرش کر دیا بری طرح۔ پھر جو افغان ڈپورٹ کیے گئے ہیں افغانی، یہ پاکستان کے لیے ایک عجیب سا خطرہ تھے، اور یہ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو ہی وہ کرتی تو پیچھے سے پیسے آنے شروع ہو، دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی۔ یہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں یہ جو ہوتی ہے حکومت، ہمارے دشمن ہر وقت ہم سے لڑ رہے ہیں، ہر وقت وہ ایسی چیزوں ایکسپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز کو نہیں ہونے دے جس میں پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو تب اس جنگ نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا جو انڈیا سے جنگ تھی۔ ہمارا اچانک کی عزت اور ہمارا امیج بہت اوپر چلا گیا، انویسٹمنٹ کے راستے ہموار ہو گئے۔ ہم جو ایک قسم کی جو آرمی مائٹ ہے، یہ فائنینشیل مائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے بہت جلد، تو ہم اس طرف چل پڑے ہیں۔ اب میں چاہوں گا، بہرحال چین پاکستان تعلقات بھی ایک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کسی حالت میں چین سے دور نہیں ہٹے گا، اور چین کسی بھی حالت میں پاکستان، یہ میں سیاسی حالات کی سٹڈی کر کے بتا رہا ہوں، اور مجھے کچھ چیزیں جو پتہ چلتی ہیں ان کا، پاکستان نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب آگے چلیں، اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے جو دلچسپ حصہ ہے، جو پراسرار اور خوفناک پیشن گوئیاں ہیں، ہم اس حصے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ سوال جواب آپ لوگ کریں، پھر میں اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ جی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے پیشن گوئیوں کے حوالے سے، جی جی، کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور انڈیا کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا اب یورپ اور امریکہ دونوں پیچھے ہٹ گئے ہیں، امریکہ نے ٹیرف بھی لگا دیے، یہ سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں، لیکن انڈیا کا مستقبل تاریخ ہے۔ انڈیا 1947 سے ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے، بعد میں سری لنکا اور یہ ملک علیحدہ ہو گئے 50 کے قریب، ٹھیک ہے، تو اس نے آگے بھی ٹوٹ جانا ہے، کیونکہ اس کو فائنینشلی جو بہت بڑی سپورٹ کی گئی تھی، $1.8 ٹریلین کی جو انویسٹ کیا یورپ نے، اس نے بچایا ہوا تھا۔ اب وہ انویسٹمنٹ سلپ ہو رہی ہے، باہر آنی شروع ہو گئی، اب کوئی ملک ادھر نہیں کرے گا بھی تھوڑے دنوں بعد شفٹ ہو جائے گا۔ تو انڈیا جو ہے اس نے آفٹر آل ٹوٹنا ہی ہے، سب ہے۔ ہاں، آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، آئیے دیکھیں، جس رات کو 8 مئی کو جب دھماکہ ہوا تھا، ہم یہاں ہی بیٹھے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جنگ پنجاب میں نہیں آئے گی، یعنی بہت چھوٹے لیول پر، لیکن کشمیر میں کام چلتا رہے گا، تو یہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ بندے مجھے ملتے رہتے ہیں، وہ ان ٹچ ہیں، جو ان چیزوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جن کی 90-95% پیشن گوئیاں ٹھیک ہوتی ہیں، اس بنیاد پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں نا پیشن گوئیاں کرنے والے، ان کو اللہ ہی حافظ ہے، ان میں کوئی روحانیت وغیرہ نہیں ہے، بس انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ جی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ اچھا، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے گلے پڑا ہے۔ میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ وہاں آخر کار پاکستانی فوج جائے گی تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا، اور فوج جائے گی، عنقریب جائے گی۔ چلیں آگے، باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جی صاحب، میرا اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل قریب میں کوئی تیسری عالمی جنگ کا امکان ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، بڑا ہی پراساس سوال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عالمی جنگ ضرور ہوگی، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اگلے 10 سال کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی۔
اور اس جنگ میں جب لوگ مریں گے تو تقریباً 1/3 کے قریب دنیا کی آبادی جائے گی. آدھے سے 1/3 آپ سمجھ لیں، باقی نہیں جائے گی. یہ لوگ چونکہ نہ ایٹم بم کو جانتے ہیں، نہ ہائیڈروجن بم کو جانتے ہیں، نہ اس کی تباہ کاریوں کو جانتے ہیں. تھوڑا سا ان کو سمجھ لیں اور پھر کریں. جی صاحب تھینک یو ویری مچ جی. بڑا خوبصورت. آپ کے پیچھے اندھیرا، آگے روشنی، تو یہ ایک اندھیرا اجالا. میرے اندر بہت اندھیرا ہے، دعا کریں روشنی آپ آ کے جائے. اندر بصیرت اور روشنی ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ یورپ اور چین کا اشتراک، یعنی کیا یہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں؟ ان کا اشتراک جو ہے وہ مستقبل قریب میں ممکن ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. پہلے لاجیکل بات یہ ہے کہ یورپ روس سے ڈرتا ہوا امریکہ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، رشین بیئر سے بچتا ہوا. وہاں کیمنسٹ نظام میں اگر انہوں نے ہیڈ جو ہے اس نے کہہ دیا کہ اٹیک تو اٹیک ہے، پھر کوئی چیز گنجائش نہیں ہے. تو وہ طاقت بھی بہت بڑی تھی، ملک بھی بہت بڑا ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ یورپ والے جو ہیں یہ اس کے ساتھ اب نکل آئے امریکہ کے اثر سے. انہیں پتہ ہے کہ امریکہ جو یوکرائن کو نہیں بچا سکا، ہمیں کیسے بچائے گا. تو میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد یورپ آ کے چین کے ساتھ مل جائے گا، کیونکہ وہ فائنینشلی ویسے بھی کرائسس میں ہے، اور مجھے یہ چیز بتائی گئی، دکھائی گئی. جی چلیں. یعنی یورپ کی جو پناہ ہے وہ چین کی گود میں جی چین کی زیادہ گود میں. وہ فائنینشلی ویسے پھنسے ہوئے ہیں. میں ان کی چونکہ 47 سال میں رہتا ہوں، بالکل میں ان کی فائنینس کو بھی جانتا ہوں. اچھا، دوسرا میرا سوال پاکستان کے ہمسایہ ملک ہے ایران، جی کیونکہ ایران کے ابھی ایک حالیہ جنگ گزری ہے. تو آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایران پر مزید حملہ ہونے کا کوئی امکان ہے؟ ایران پر حملہ میں واضح نہیں، لیکن 90% میں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہہ لیجئے کہ حملہ ہوگا. اچھا، اس کو اگر کوئی بہت کوشش کر کے، بہت زور کر کے لگا کے بچایا گیا تو پھر سے شاید بچ پائے، ورنہ نہیں بچے گا. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کا خاتمہ کریں. اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یعنی ایرانی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو. یہ جو وہاں پہ ہے نا مولویوں کی اور یہ حکومت تو ہے، ان اور کی اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. جی آگے اچھا، چلیں. سوال نمبر 3 ہے جی کہ کیا پچھلی جنگ جو تھی وہ جی آدھی جنگ ٹھیک تھی، آدھی نورا کشتی تھی. یہ اب ٹھیک ہے، باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی اچھا، اسرائیل اور پاکستان ایک نظریاتی دونوں ملک ہیں اور قریب قریب میں بنے ہیں، اور دونوں ایک طرح سے سپر پاور ہے، یعنی منی سپر پاور آپ کہہ سکتے جی ہیں. جی تو ایٹمی پاورز بھی ہیں. کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اسرائیل اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو جائے؟ اچھا اچھا، یہ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ ہماری جنگ اسرائیل کے ساتھ 1948 سے جاری ہے. پہلے میں لاجیکل باتیں کرتا ہوں جو ہمیں صحیح. نظر آ رہی ہیں. اب جو انڈیا سے جنگ ہوئی وہ ہماری انڈیا سے جنگ نہیں تھی. اب جنگ 70 سے 80% میزائل اور سیٹلائٹ اور ڈرون کرتے ہیں. یہ جنگ ہماری اسرائیل کے ساتھ تھی، اور اس جنگ میں ہم نے اسرائیل کی بری طرح ٹکائی کی. انڈیا کی نہیں کی، انڈیا سوری، آپ ہمارے ہندوت بھی ہمارے بھائی ہیں جو متاثر نہیں ہیں. سکھ تو ہیں ہی ہمارے بھائی، مسلمان تو ویسے ہی ہوئے، عیسائی بھی. لیکن جو ٹکائی ہوئی نا اسرائیل کی، اس کے بعد ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، امریکہ کی بھی. کیونکہ اس میں غالباً کے 2 پرسرار لڑکوں کا کردار ہے جو اسی پوٹھار ریجن کے کہیں رہنے والے ہیں. اچھا، لیکن جو سائبر اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ کیا گیا، تو اب بات یہ ہے کہ یہ آپ کون سی جنگ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے؟ میں یہ اسرائیل اور پاکستان کی کیا کوئی براہ راست جنگ ممکن ہے ایسی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں وہ ملک بھی شامل ہوگا جو اسرائیل نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہے. ایک طاقتور ملک ہے. اچھا، چھوڑ دیں، اور یہ ایشین نہیں وہ ہے. پاکستان کی طرف سے شامل ہوگا یا جی اسرائیل پاکستان کی طرف سے شامل. اچھا، مجھے کچھ اس کا اندازہ ہو گیا ہے. جی جی، آج کل پاکستان کو اس سے زیادہ دوستی ہے. نہیں پتہ نہیں، آج آپ میں اس جواب میں نہیں جاؤں گا. میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا. اچھا، مجھے بتائیں کہ اب پریڈکشن کا سلسلہ چلا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جاپان اور امریکہ پاکستان میں
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है और तलब भी है, और तो क्या अच्छा, जापान और अमेरिका की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के कोई चांस है? ये आपने अच्छा ढूंढा है ये मौजू। और ये इस तरह है कि चीन के बाद अगर यहाँ पे कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो अमेरिका है। ठीक है। कि अमेरिका रेयर मिनरल में भी इंटरेस्टेड है। रेयर मिनरल पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन रेयर मिनरल से भी बहुत कई गुना ज्यादा हमारे पास दूसरी मादनियात है। तांबा है, सोना है, सोना है, जिप्सम है, ठीक है, यूरेनियम भी है। चलो उस सेंस में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसे कुछ रेडिएशन से बचाने के लिए यूज किया जाता है। और ये मुख्तलिफ कीमती चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो आलात हैं उनमें। तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा जिप्सम है, ग्रेनाइट है, बहुत से और पत्थर हैं। नमक हमारे पास जो है ये शायद $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। इसकी एक्चुअल वैल्यू आप लगाएं तो शायद $10 ट्रिलियन के करीब जाएगा। और ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलेगी, इसका मुकाबला नहीं है। इसको तो हमारे मुल्क को चलाने के लिए नमक ही काफी है। अगर हमारे गद्दों को होश आ जाए, पहले इंडिया बेचते थे, ट्रक का किराया कितना है जी? 1 लाख है मसलन, तो 1,15,000 में नमक जा रहा है, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी मिल जाती, जिससे वो दवाइयां बनाते थे 115 और हमारे सर में मारते थे। तो अल्लाह के फजल से अब यह काम खत्म हो गया। आपने सवाल क्या किया था? मेरा सवाल ये था कि जापान और अमेरिका, जापान हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान इस में। पे रोशनी डालें। जापान हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा और अमेरिका में करनी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान भी उधर चला जाए। और उसको पता है कि पाकिस्तान चाबी है चाइना की, चाहे वो 1973-74 है जब 1960 पैसेंजर को भेजा गया। बिल्कुल सही है। अब या चाइना 67 में जो ताल्लुकात इंडिया डेवलप हुए। दुश्मनी और जो भी वजह है, इस वजह से चाइना हमारा वैसे ब्रदर मुल्क है कुदरती, और हमारा शायद निज़ाम भी उससे हम कॉपी करें कुछ चीजें आएंगे। इस्लामी एंड उसका यही है। जी आगे अरे चलिए। एक और, अब यानी इतनी बातें हो गई हैं, आपका इब्तदाइया भी पाकिस्तान के बारे में था। मेरा आखिरी सवाल भी जो है वो इसी हवाले से है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है जी वो आपको कैसा नजर आ रहा है? आप पाकिस्तान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं, यानी तमाम आलमी जो मंजर है इसके अंदर? देखें, मैं पिछले 12 सालों से एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई शानदार है, इंतहाई ब्राइट है। ये एशियन टाइगर बनेगा और ये वर्ल्ड टाइगर आगे बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये एक रूहानी मुल्क है। लेकिन आप रूहानियत को नहीं मानते हैं, चले छोड़ें। दीन में से रूहानियत निकाल लें तो एक मजहब एक डब्बा बन जाता है, एक बोरिंग और इंतहाई। ये वो लोग जो कि इसको अमली जानते हैं वो जान सकते हैं, अक्सरियत तो बेवकूफ़ों की है। हमारे जो 95% मजहबी लोग हैं उनको भी इसकी इल्म नहीं है, रूहानियत का इल्म नहीं है। उन्हें दीन का है, शरिया का, लेकिन इसका नहीं है। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, इसकी तरक्की को रोकने की बहुत कोशिश की है। और इसमें इजराइल का शुक्रिया कि उसने हमें जंग करवा के हमारी इतनी ट्रेनिंग कर दी है कि हम उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उससे लड़ने में 18 करोड़ पाकिस्तानी, जो 18 करोड़ है 24 करोड़ आबादी नहीं है। अब शायद अगले जब सामने आएंगे असल फिगर तो हम शायद 18 से भी नीचे आ जाएंगे। तो काफी बात की है, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। और उसमें 10% लोग वो हैं जो मुजाहिद हैं, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, नौजवानों में खास तौर पे। बूढ़े कुछ हार चुके हैं, कुछ थक चुके हैं। तो पाकिस्तान में इंतहाई अमीर और इंतहाई अहम मुल्क बन जाना है और दुनिया के एक किस्म का ये ब्रेन बनेगा। ये मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बनेगा। हमारे जितनी हमारी मुश्किलें आई उन्होंने हमें मजबूत ही किया है। हमारी एजेंसियां मजबूत होगी, फौज मजबूत होगी, अवाम की ट्रेनिंग होगी, अवाम पूरे दुनिया में चली गई। कभी बिजली का इनके ऊपर अटैक हो रहा है, बिजली के बिल इतने महंगे आ जाते हैं, गरीब कहाँ से दे, वो सरवाइव कर गए। फिर उन्होंने सोलर लगा ली, हर हालत में ये सरवाइव करना सीख चुके हैं। बाहर चले गए 2 करोड़ पाकिस्तानी जो तकरीबन 10% बनते हैं। उन्होंने मुल्क की इकानमी को भी सहारा दिया, लोगों को भी दिया।
اب تو ایک بڑا اچھا بڑا خوبصورت دروازہ کھول رہا ہے جو فارن بہت ہیوی انویسٹمنٹ کا ہے. گوادر کو روس بھی استعمال کرے گا، جاپان بھی کرے گا، پھر چائنا نے تو کرنا ہی کرنا ہے، چائنا کا مقصد ہی یہی تھا. لیکن اس کے علاوہ چائنا کا اور ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ پاکستان کا مجھے لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات عجیب سی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ضرور آئے گا، اور ہمیں یہ حافظ صاحب کم از کم 10 سال چاہیے، کم از کم، اور یہ رہیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اسلامی دنیا کا بھی ہے اور پوری دنیا کا ہے. پوری دنیا جو ایک شیطانی چنگل میں آئی ہے، اس میں سے مسلمانوں نے اسے آزاد کرانا ہے، اور یہاں سے ترکی تک ایک ملک بنے گا جس کا نام شاید اسلامستان ہو، یا نام سے کیا فرق پڑتا کوئی ہے، بھی نام ہو جائے اس سے. لیکن وہ ضرور بنے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال تو نہیں رہ گیا؟ ایک سوال میرا دل جی، کر ضرور. رہا ہے کہ میں ضرور. ایک افغان جو ہمارے بھائی ہیں یا پاکستان میں رہے کوئی جی 50 سال سے زیادہ، کہیں 76 میں آنا شروع ہوئے تھے اور آج یہ، تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں اور کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں سے یہاں پہ آئے اور یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ وہاں پہ کیا جا کے سیٹ ہو جائیں گے؟ آئندہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی یعنی نہیں کوئی نہیں اس نہیں. میں. دیکھیں یہ یہاں سے انہوں نے کاروبار کرنا سیکھ لیا، ہوں، انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا، کافی پیسے اکٹھے کر لیے، تجربہ بھی حاصل کر لیا. اب افغانستان میں اس سے پہلے جو جو انڈین تھے ان کے ہاتھ میں ساری اکانومی تھی. ہوں، اس کے بعد وہ جگہ خالی ہو گئی ہے. یہ لوگ یہاں سے سیکھ چکے ہیں، وہاں جائیں گے. اور جو افغانی پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں لڑتے رہے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ حقانی ہو، حکمت یار ہو، جو کوئی بھی بھی لوگ ہیں طالبان. وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ہر حالت میں ان کو ویلکم کہیں گے جو بھی ہو. لیکن یہ جو لوگ آئے تھے یہ کوئی بھیڑیں چوری کر کے لے آئے تھے، کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کیا سٹوری تھی. ان کا مجاہدین سے کوئی تعلق نہیں تھا. یس، ٹھیک ہے، جو لڑنے والے تھے وہ وہیں بیٹھے ہیں. وہ تو وہی رہے گا. تو یہ بہتر ہوا ہے، بہت بہتر ہوا بہت ہے، اور بہتر. ہمارے اوپر لوڈ کم ہوا ہے بہت سا، اور انہیں بندے ضرورت ہیں. اور پھر وہ انہیں بھی نہیں آئے. احساس ذمہ داری ہوگا کہ یار ہمیں دنیا پال جی رہی تھی، اب ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے. جی خود بھی کرنے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹرانزٹ روٹ جو جائے گا افغانستان سے ہوتا سی پیک سے جائے گا، اور افغانستان کو کافی کچھ ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.